बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जाफर एक्सप्रेस, जी हाँ, कोई शक नहीं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जी हाँ, तकरीबन दहशत गर्दाना ये हमला, बल्कि एपीएस से भी बड़ा हमला इसको कहें, क्योंकि इसमें 10 20 40 50 नहीं, 400 के करीब मुसाफिर को यरगमाल बनाया गया। लेकिन हाँ, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की तारीख का इस वक्त सबसे बड़ा काउंटर ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जिस वक्त मैं आपसे तहरीक इंस्पायर बात कर रहा हूँ, प्रोपेगेंडा मशीनें अपनी जगह पर चल रही, लेकिन हम आपसे आजाद जरा से कंफर्म इतलात आपको बताएंगे कि कितने लोग रेस्क्यू किए गए, कितने शहीद हुए, कितने, जी हाँ, जहन्नुम वासिल हुए। उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैंने बताया जिस तरीके से इंडियन मीडिया रिपोर्ट करा, जिस तरीके से अफगानिस्तान में कॉलें इंटरसेप्ट हुई हैं पाकिस्तान में इन दहशत गर्दों के हवाले से, उससे बहरहाल ये अंदाजा हो रहा है कि ये प्रोपेगेंडा एक वॉर भी शुरू हो गई है। तो आपने अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए पर, अपने आईएसपीआर की तफसील के ऊपर, और स्पेशली बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो साफी हजरात हैं, अगर हम उनकी खबरों को जरा देखें तो सबसे ज्यादा मुनासिब ये होगा, ताकि किसी, क्योंकि देखें, ये तो तय है कि जीत पाक फौज की होनी है इन दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल करने में। इसमें इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता रियासत के अंदर। लेकिन जो प्रोपेगेंडा है ना, वो बड़ा मैटर करेगा। वो कहते हैं चंद दिनों का प्रोपेगेंडा और मीडिया प्रोपेगेंडा ना, वो समातों में और जहनों में बहुत देर तक कुंदा रहता है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो ज़रा वो गौर से सुनिएगा, ताकि आपको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो। हाँ, अब फिर भी इस मौके पे भी शायद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ये भी बड़ी बात। खैर, इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया, मैं वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन इंडियन मीडिया देखो तो वो बलूचिस्तान के इन दहशत गर्दों को बलोच फाइटर्स कह रहे हैं, और उन तमाम अफराद को इंडियन मीडिया अपना भरपूर तरीके से एयर टाइम दे रहा है, चाहे वो बरहमदाग की शक्ल में हो, चाहे वो किसी मेहरान मरी की शक्ल में हो। तमाम जो मफरूर क़यादत है, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वजह है, जो भारत का जिसे कहते हैं ना हाथ और नाखून बने हुए पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, जो अफगानिस्तान में एक सर्टन लेवल पे अलाकार बने हुए, उन तमाम को इंडियन मीडिया इस वक्त प्राइम टाइम दे रहा है जी। और ज़बरदस्त किस्म की, रात गए तक मैं उसको ऑब्जर्व करता रहा। उधर अफगानिस्तान में मैंने आपको बताया कि कॉलें भी टैप हो चुकी हैं, कि ड्रोन गिरा दिया गया। प्रोपेगेंडा सुने जी, अगलों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मौजूद हैं, वो हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना रहे हैं, एक ड्रोन भी गिरा दिया गया है, नाइट विजन ग्लासेस है। भाई, अमेरिकी असला जरूर होगा उनके पास, क्योंकि यही तो मुस्तफीद होने सारे। और भाई एक नेक्सिस पता चल गया। ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी बीएलए, यानी ये मजीद ब्रिगेड वगैरह, और पाकिस्तान में जो टीटीपी है, इनका एक नेक्सिस भी बन गया हुआ है, और ये तमाम चीज़ों को इस हवाले से प्रोपेगेंडा करके चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल हकीकत क्या है, जरा वो सुन लें जी। वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। 3 से 4 रिपोर्ट्स आपको करूंगा, फिर मैं दीगर चीज़ें इसमें शामिल करूंगा जी, जिनको मैं नहायत क्लोज टू रियलिटी आपको बता रहा हूँ। ये अस्करी ज़राए से नहीं है जी, इसमें सिक्योरिटी ज़राए भी शामिल हैं और बलूचिस्तान के साफी हजरात भी शामिल हैं जी। जाफर एक्सप्रेस हमले में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टोटल 400 मुसाफिरों में से 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है, ठीक है। लेकिन यह तादाद किसी जगह पर 350 भी बताई जा रही है, लेकिन यह ज्यादा कंफर्म है। 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया जी। मजीद सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि बाजियाब कराए जाने वाले में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, और बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सेटेलाइट फोन ये तमाम दहशतगर्द राब्ते में भी थे। और दहशतगर्द इस वक्त छोटी छोटी टोलियों में तकसीम है, और दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अच्छा, इनके दरमियान ना मगवी भी मौजूद है, तो उन मुगवियों के साथ इनको करना, ड्रोन फुटेज के साथ फिर उसको अटैक करना, ये डेफिनेटली एक मुश्किल और सब्र आजमा फेल है। मैंने बोला है, पाकिस्तान की तारीख का ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें से आपने भेड़ियों में से आपने बकरियां साइड पे करनी है और ऊपर से चेक करना है। ये बड़ी बात होगी, तो जिसकी बिना पर ये चल रहा है जी। कुछ तफसील मेरे पास और आई है, मैं आपको जरा उससे मुतालिक आगाह करना चाहता हूँ। अच्छा जी, दीगर कुछ सोर्सेज के हवाले से अगर मैं बात करूं जी, मैंने बताया 13 से 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किए जाने की खबरें जी। और शदीद फायरिंग जिस वक्त मैं भी आपसे कर रहा हूं इस वक्त जारी है जी। करीब अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। एक ट्रेन है जी, एक ट्रेन के जरिए दोबारा सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन में बताया जाता है। एक और खबर के बाद 350 मुसाफिर भी बाजियाब हुए हैं, और मतलब 70 के करीब दहशतगर्द, कितनी बड़ी फोर्स थी।
ایک 17 ایک جگہ پہ آ رہا ہے اور 70 دہشت گردوں کو ایک جگہ ہے. تو دونوں جگہوں پہ تسلی بخش ہے کہ بھائی ہمارے فورسز اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہوئے جی اور یہ تمام اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. اور ایک ٹرین سے متعلق اطلاع ہے کہ وہ بولان پہنچائی گئی ہے جی، جس میں یہ ریسکیو ٹرین ہے اور جس ٹرین کے ذریعے لوگ پہنچائے گئے ہیں. مچ اسٹیشن ان کو پہنچایا گیا ہے. پہلی ریسکیو اس کی پوری فوٹیج کے ساتھ بھی ہے کہ لوگ اس کے اندر اترتے بھی ہیں. تو میں نے جتنا کاؤنٹ کیا اس فوٹیج کے حساب سے تو 60 سے 70 افراد تو ہوں گے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے کیونکہ 104 ایک کہیں بتایا جا رہا ہے، 350 بتایا جا رہا ہے جی. اچھا، مزید پی ٹی وی جس کو سرکاری آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 13 دہشت گردوں کو جانوں حاصل کر دیا گیا، متعدد زخمی ہے جی، دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہے. یہ تمام، اور میرے خیال ہے وہ انہوں نے سیکورٹی ذرائع نہیں ان کو یہ خبر دی ہوگی. بلوچستان کے صحافی حضرات کا کیا کہنا ذرا سنیں. میں نے کل شام میں آپ کو بتا دیا کہ کمانڈوز اتار دیے گئے ہیں، آپریشن ہو رہا ہے اور بڑا سینسٹیو اور حساس آپریشن ہے. میں نے پھر بتایا بھیڑیوں کے بیچ میں سے بکریوں کو سائڈ پہ کرنا ہے، یعنی دہشت گردوں کے بیچ میں سے ہم نے عام اپنے پاکستانیوں کو کس طریقے سے بچانا جی. تمام انڈین ٹی وی چینلز کی ٹاپ سٹوری ہے جی یہ چیزیں جی. اور اس کے علاوہ جی آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے اور جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں جی. اور ریلوے ٹریک پہ کافی عرصے سے یہ حملے ہو رہے تھے، لیکن غالباً بلوچستان میں یہ پہلا واقعہ کہ پوری ٹرین کو دہشت گردوں نے قبضے میں لیا ہے. بلوچستان کے پہاڑی علاقے بولان ویلی میں یہ واقعہ پیش آیا اور انگریز دور کے بنائے گئے یہ مشکاف ریلوے اسٹیشن پر ٹرین پر فائرنگ ہوئی، پھر مسافر اتارے گئے. بلوچستان سے پنجاب اور پشاور چلنے والی مسافر ٹرینوں پر وقتاً فوقتاً ایسے حملے ہوئے، لیکن اس بار کا حملہ پہلے سے بہت زیادہ بڑا ہے. 400 کے قریب مسافر سوار ہیں. یہ سید علی شاہ ہیں، کوئٹہ سے سینئر صحافی، انہوں نے بتایا. اب میں بتاؤں تو ٹنل کے اندر اس ٹرین کو رکھا گیا تھا جی، جس ٹرین کو وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں اس کی آگے ریل کی پٹری کو اڑایا گیا تھا تاکہ اس ٹنل کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں ایک کیموفلاج سا بن جائے، کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے دور افتادہ کہ یہاں سگنلز بھی اتنے پراپر وے میں نہیں آتے. ٹرین کو آگ لگانے کی خبر بالکل درست ہے جی. اور وہ جو ڈرائیور ہے جس کا نام ہے ٹرین ڈرائیور ہے چودھری محمد یاسین منج، جعفر ایکسپریس کا ڈرائیور، اس کے دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت کی خبریں اب آ رہی ہیں. یہ شہید ہو چکا ہے جی. اور شہید امجد یاسین کا تعلق قصور ضلع چونیا چھانگا مانگا کے قریب چک 17 سے ہے جو بتایا جا رہا ہے جی. اب آؤں، یہ تو ایک چیزیں چل رہی ہیں. اب پاکستان میں ہم کیسے بونگی امان ہے؟ سائز سوال تو ہے. وہ محسن نقوی جو ایک ایس ایچ او کی مار کہتے تھے وزیر داخلہ کدھر ہے؟ کیا وہ کوئٹہ پہنچا؟ کیا وہ بلوچستان پہنچا؟ یا اس نے کوئی پریس کانفرنس کی؟ یا اس نے ساری باتیں بیسک تو وزیر داخلہ صاحب نے بتانا ہے. وزیر داخلہ اور محسن نقوی یہ تو ہر لحاظ سے بہت زیادہ اہم آدمی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اس پہ رات کو ایک پروگرام ہے نا محمد مالک صاحب کے، رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے. محمد مالک صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جناب میرا خیال تھا کہ کوئٹہ بھیجا جائے گا محسن نقوی صاحب کو، وزیر داخلہ کہاں ہے، حکومت کہاں ہے؟ یہ جب سوال پوچھا گیا تو ماشاء اللہ سے رانا ثناء اللہ صاحب جو آپ کو پتا ہے وہ موقع کوئی ویسے جانے بھی نہیں دیتے محسن نقوی صاحب کے خلاف، لیکن باتیں وہ دل کو لگی بھی کرتے ہیں. ہمارے کوئی دوست کہہ رہے تھے نون لیگ کے میں ہلکے پھلکے موڈ میں کہتے ہیں نہیں سر یہ بڑی واضح اور کلیئر بات ہے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو بہت سیریس لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں وزیر داخلہ کو بھیج بھی دیتے تو وہاں جا کر انہوں نے کرنا کیا تھا؟ بالکل درست کا ہے. وہ جا کے بھی کچھ نہیں کر رہے تھے، نہ جا کے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہیں کرنا کیا تھا؟ پریس کانفرنس کرتے تو میڈیا کو پروگرام کے لیے بس مسالہ مل جاتا. تو یہ وجہ تھی، یہ سوچ ہے حکومت کے اندر کہ محسن نقوی کو سامنے ہی نہیں لے کے آنا، وزیر داخلہ کو سامنے ہی نہیں لے کے آنا، سرکاری موقف دینا ہی نہیں ہے. یہ تو پریس ریلیزیں ہمارے پاس آئی ہے نا، آئی ایس پی آر، سیکورٹی ذرائع، ہم اپنے صحافیوں سے بات کریں، ایک سرکاری ریلیز ہوتی ہے. وہ پاکستان کا وزیر اطلاع دیتا ہے، پاکستان کا وزیر داخلہ دیتا ہے، تو رات گئے تک یہ ساری باتیں اس طرح کی رانا ثناء اللہ صاحب ایکسکیوز دے رہے ہیں. اور ایکسکیوز بتاؤں آپ کو، یہ ہمارے دوسرے محسن نقوی صاحب کے اسسٹنٹ جو ہے، میں نے کہا میں ان کو اسسٹ کروں گا، وزیر مملکت برائے داخلہ یا طلال چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں وزیر مملکت داخلہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے علاقوں میں لیویز اہلکار کی نا حاضری نا صرف 40% ہے. وہ اصل حال بتا رہے ہیں، یعنی دنیا کی میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری اصل حالت ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے نا کام کا سہارا، اسٹیٹ منسٹریاں ملی ہوئی ہیں، کام کا بھی تو پتا ہو. وہ اصل حقیقت بتاتے کہتے ہیں بلوچستان کے علاقوں میں لیویز اہلکاروں کی حاضری صرف 40% ہے، اور لیویز والے تو وڈیروں کے ملازم ہوتے ہیں، تنخواہ پاکستان سے لیتے ہیں. اور بلوچستان میں وہ جیسی ایسا ہو تو وہ عموماً وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، مطلب وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. بھائی یہ ہمارا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، اندازہ کریں یہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا آفیشل ہے، وہ اس طرح کے انکشافات کر رہا ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے، اس کو ڈیفینڈ کریں، ہم تو کر رہے ہیں اور وہ کرنا بھی ہے اور حقیقت میں بیس کر رہے ہیں. اتنے شہید ہوئے وہ بتا رہے ہیں، جتنے جہنم حاصل ہوئے وہ بتا رہے ہیں. میں تو نہیں بتا رہا کہ 400 کے 400 ریسکیو کیے، بھائی کچھ ان لوگوں کے پاس ہیں، 50 سے 60 کی اطلاعات ہے ان کے پاس. میں نے آپ کو بتایا اس میں فوجی اہلکار شامل ہے، اس میں سرکاری ملازمین شامل ہیں، باقی کچھ اور خبریں بھی مگر وہ کنفرم نہیں ہے. اگر میں وہ نہیں بتا رہا
تو اس کا کوئی ڈیفینیٹلی مقصد ہے، کیونکہ بہت سی پروپیگنڈے کے اندر ہماری چیز شامل نہ ہو جائے نا سر. میں ایکچوئل رپورٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں اس موقع پہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلے. ہاں تھوڑا میں ذرا بی ایل اے کا بھی بتا دوں. بلوچ لبریشن کا رات کا جو تھا، انہوں نے کہا بی ایل اے نے ٹرین اور اس میں موجود تمام یرغمالیوں پر مکمل کنٹرول رکھا ہوا ہے. جنگی اصولوں کے تحت ان 214 یرغمالیوں کو جنگی قیدی تسلیم کیا جاتا ہے، اور بی ایل اے قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے. یعنی پاکستان کے پاس سیکورٹی اداروں کے پاس جو قید بلوچ ہے ان کی رہائی اور ان 214 افراد کی جائے، جس طرح فلسطین اور اس میں ہو رہا ہے وہ اب ہمیں اقوام متحدہ سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چارٹرڈ سنا رہے ہیں. مزید ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قابض ریاست پاکستان کو 48 گھنٹوں کی مہلت دی جاتی ہے. بلوچ سیاسی اسیران جبری طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں، افراد اور قومی مزاحمتی کارکنان کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے. تو وہ اپنا یہ والا موقف لے کے سامنے آ رہے ہیں. جی ادھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جی، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے عادل بازئی صاحب ہیں جی، اور ان کے گھر میں رات کو رہائش گاہ پر پولیس نے چھاپا مارا ہے جی. اور ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب وہ نہیں چھوڑ رہے، تو یہی ان کا بڑا. اس موقع پر دیکھیں یار، آپ بلوچستان میں یہ حرکت ہے، وہی اپنا کام کرو یار، خدا کا واسطہ اس ٹائم دوسرا کام کرو. اپنے پولیس کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ اچھا یہاں یہ چیز تھی. اچھا یہ ٹرین بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب آؤں ذرا میں عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا اس سلسلے میں کیا موقف سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. وہ باقاعدہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہے، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ملک میں اس وقت دہشت گردی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ کل ان کی صرف بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے اور ایک وکیل سے سلمان اکرم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ملک میں اس وقت دہشت گردی اپنے ایک قدم دوبارہ جما چکی ہے. ہمارے دور میں ملک دہشت گردی پر قابو پا کر سیاحت کے فروغ کی جانب گامزن ہو چکا تھا، اور گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ 4 درجے بہتر ہوئی تھی. لیکن رجیم چینج نے سارے عمل کو پھر سے ریورس گیئر لگایا، اور اب بدقسمتی سے ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوبارہ دنیا کا دوسرا بدترین ملک بن گئے ہیں. اندرونی معاملات کی طرح اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بدترین طریقے سے چلائی جا رہی ہے. افغانستان کے ساتھ بھاری سرحد بہت لمبی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے. جب تک ہمسایہ ملک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی اور کو مختار نہیں ہوں گے، ملک میں امن نہیں آ سکتا. خفیہ اداروں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے. اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور طریقے سے آپ کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکالا جا سکا. بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لایا جائے گی، استحکام ممکن نہیں ہوگا. ادھر تک تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں. ملک میں گورننس کا برا حال ہے. پھر انہوں نے یہ ساری باتیں کی، ڈیالہ جیل، مینول، یہ تمام چیزیں کی. لیکن ہاں اس پہ رانا سلام صاحب کہتے ہیں کہ اس موقع پر عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. ہاں اس کے برعکس اس کے ساتھ اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کی قیادت کی، جو ایک کے بعد ایک قیادت ہے نا سر جی، بالکل وہ صدر مملکت کی طرح انہوں نے بھی بھرپور طور پر اس سلسلے میں. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بولان پاس ڈھار کے مقام پر جعفر ایکسپریس دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں. عمران خان پاکستان تحریک کے ساتھ گزشتہ 2 سال سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی مسلسل طور پر نشاندہی کر رہی ہے، لیکن فارم 47 کی ناجائز حکومت کے کان پر جوں تک نہیں دیں گی. روزانہ کی بنا پر سیکورٹی فورسز، پولیس کے جوان اور عام شہری دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن حکومت کو پاکستان تحریک کے ساتھ عدالتوں اور میڈیا کو کنٹرول کرنے سے فرصت نہیں ہے. ان کا واحد مقصد صرف اپنے ناجائز اقتدار کو طول دینا ہے. ہاں رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ بات، یہ پی ٹی آئی کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس وقت سیکورٹی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے. سیکورٹی فورسز کا سب ساتھ دے رہے ہیں سر جی کیوں کریں نا سر؟ کچھ بتائیں بھی تو صحیح نا، کس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو سر یہ چل رہا ہے، اور ابھی تک ڈیفینیٹلی ہماری شہادتیں، ہماری قربانیوں میں اس کی تفصیل بھی آنا باقی ہے. یہ میرے لیے سایہ ریلیکسیشن ہے کہ یار اوکے، ہماری ریسکیو ٹرین جو ادھر پہنچ کے وہ لوگوں کو بولان میں لا چکی ہے. باقی جیسی مزید اپڈیٹ آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.